बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से कुछ डिस्कशन है, कुछ अहम तफ़सीलात है मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहला तो ये कि ज़रदारी की जानिब से इस वक्त नून लीग के बंदे तोड़े जा रहे हैं। दोनों इत्तेहादी होने के बावजूद मुस्लिम लीग नून के कुछ अहम रहनुमा हैं जो कि ज़रदारी के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं और इस सारे मामले के ऊपर नून लीग जो है, नवाज़ शरीफ जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बरहम भी हैं। आसिफ ज़रदारी के साथ उनकी तकरार भी हुई है। इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। वो कौन हैं जो नून लीग को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, और ये सिर्फ उन तक ही मामला महदूद नहीं है बल्कि इस वक्त पंजाब में नून लीग की मज़ीद विकटें उड़ाने के लिए भी आसिफ ज़रदारी किस तरह से सरगर्म हुए। कुछ तफसीलात इस हवाले से आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक और अहम ख़बर है और मोहसिन नकवी की जानिब से माफ़ी मांगी गई है। ये मामला क्या है? ख़ास तौर पर परवेज़ इलाही साहब, जिन्होंने एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में, जो उनके घर पे ऑपरेशन किया गया था अदालती, हालांकि हुक्म भी उनके पास मौजूद था, वो ज़मानत पर भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऑपरेशन किया गया। इस मामले के ऊपर जो अफसरान थे, जो एंटी करप्शन के जो अफसर थे, जो लीड कर रहे थे, उनके साथ भी आज बड़ी बुरी हुई है। आप कहें कि बड़ी बेइज्जती उनकी हुई है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन एक दो अपडेट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ख़ास तौर पर एक सर्वे रिपोर्ट है जो कि पाकिस्तान में की गई है, और इस सर्वे रिपोर्ट में पाकिस्तान के 10 अहम मसाइल और 10 ही अहम सवालात पूछे गए हैं, और इनमें ये जानने की कोशिश की गई है कि इस वक्त जो लोग हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये माशी ऑर्गेनाइजेशन है एक, जो कि इस तरह के सर्वेस कंडक्ट कर रही है। वैसे तो काफ़ी सारे जो सर्वेज़ हैं वो इन दिनों आ रहे हैं, जिनमें वाज़े तौर पर इमरान खान साहब मकबूल हैं, ये आ रहा है। लेकिन दूसरी साइड पर ये एक और सर्वे रिपोर्ट है, पाकिस्तान में मौजूद लोगों के रुझानात क्या हैं। बुनियादी तौर पर ये इसमें जो इसका एक क्रक्स था, या जो सवाल पूछने का सर्वे का मकसद था, वो ये था। इस सर्वे के नताइज हैं, मुख्तसर से कुछ फिगर्स हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन 10 में से 8 पाकिस्तानी ऐसे हैं, हर 10 में से 8 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि पुराना पाकिस्तान चाहते हैं। यानी कि माशी एतबार से भी इस वक्त जो महंगाई बेरोज़गारी हो गई है, तो लोगों से क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए कि उन्हें मौजूदा पाकिस्तान पसंद है या उनको वही पुराना पाकिस्तान जो कि इमरान खान साहब का पाकिस्तान था वो पसंद है। तो इस पर उन्होंने ये कहा कि 10 में से 8 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको वही पुराना पाकिस्तान चाहिए। इसके अलावा 83% लोग चाहते हैं मुल्क पहले जैसा हो जाए। 86% पाकिस्तानियों की राय है कि मुल्क गलत रास्ते पर जा रहा है। यानी कि 83% लोग इस हुकूमत से खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं कि वही इमरान खान साहब का जो वक्त है वो वापस आ जाए, और उसके बाद 86% ऐसे हैं जो कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। इसके अलावा 75% पाकिस्तानी खुश नहीं, ताहम 53% पाकिस्तानी मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में पुरउम्मीद हैं। यानी कि 75% तो बिल्कुल ही वो खुश नहीं है। लेकिन उसके बाद एक और सवाल के नतीजे में पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से पूछा गया, तो जो उम्मीद ज़ाहिर की गई है वो 53% लोगों ने उम्मीद ज़ाहिर की है। लेकिन दूसरी तरफ जो कंसर्निंग एलिमेंट है वो ये है कि 47% पाकिस्तानियों ने इस वक्त उम्मीद ही छोड़ दी है कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो बेहतरी की तरफ जा सकता है। फिर इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में फ़ीकस जीडीपी निचली तरीन सतह पर है। फ़ीकस जीडीपी निचली तरीन सतह पर है। 59% आबादी कम तालीम याफ्ता है। पाकिस्तान आलमी मौसमियाती तब्दीलियों के बहरान के इंतहाई नाजुक मोड़ पर है। तो ये कुछ मज़ीद एक संगीन किस्म के जो ये रिपोर्ट में कुछ मज़ीद चीज़ें सामने आई हैं, उसकी निशानदेही इसमें की गई है। इसके अलावा नाज़रीन 50 ममालिक में से सिर्फ एक पाकिस्तान है जहां जिस्मानी सेहत को जहनी तंदुरुस्ती पर तरजीह दी जाती है। तो ये भी आप देख लें। इसके अलावा 70% पाकिस्तानी मारूफ ब्रांड पर ज़्यादा खर्च करने को तैयार हैं। इसकी वजह है तमाम कैटेगरीज़ के ब्रांड्स में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान डेटा की नज़रअंदाजी का मरकज़ है। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी अपनी प्राइवेसी के बारे में फ़िक्रमंद नहीं।
پاکستان ان 5 سر فہرست ممالک میں شامل ہے جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ تکنیکی ترقی ہماری زندگیوں کو تباہ کر رہی ہے، اور یعنی کہ آئی ٹی یا ایون کہ جو فری لانسنگ ہے اس حوالے سے اس کا مطلب ہے، اور مزید 50 ممالک میں سے پاکستانی فن، کھیلوں اور دیگر تفریحی سرگرمیوں میں بہت کم مصروفیت رکھتے ہیں۔ پاکستانیوں کی اکثریت کو حکومت کے مقابلے میں کاروباری رہنماؤں پر اعتماد ہے۔ تو یہ بڑا ایک اہم سروے تھا جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں۔ دوسرے نمبر پر ناظرین جو پرویز الہی صاحب والا معاملہ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں، اور اس میں ناظرین آج ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ چودھری پرویز الہی کے گھر آپریشن اینٹی کرپشن ڈائریکٹر نے عدالت سے رحم کی اپیل کرتے ہوئے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے، جس پر جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا کہ جیسے عدالت کی توہین کی ویسے ہی عوامی سطح پر معافی مانگے، لکھ کر دیں کہ آپ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں اور غیر مشروط معافی کے طلبگار ہیں۔ تو اس وقت بھی آپ کو یہ ڈیٹیلز بتائی تھیں ان کہ جب آپریشن کیا گیا تو وہاں پر انہیں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ پرویز الہی صاحب کی حفاظتی ضمانت ہے، وہ اس ضمانت پر ہیں، آپ انہیں گرفتار نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود آپریشن کیا گیا، جس طرح سے ان کے گھر کو جو ان کا گیٹ تھا وہ توڑا گیا، گاڑی سے توڑا گیا، اندر جو کچھ کیا گیا، تو اس پر جو اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے غیر مشروط معافی تو مانگی، لیکن عدالت نے یہ کہا کہ آپ توہین عدالت کے مرتکب تو ہو چکے ہیں، تو اس لیے آپ عوامی سطح پر معافی مانگیں اور پھر اس کے بعد ریٹرن میں آپ عدالت کو لکھ کر دیں۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین محسن نقوی جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وہ پہنچے ہیں چودھری شجاعت حسین کے گھر پر، اور چودھری شجاعت حسین کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں جو کچھ ہوا پرویز الہی، اور چونکہ یہ دونوں کے گھر ایک ہی ہے، مین گیٹ ایک ہی ہے، پھر آگے جا کر علیحدہ علیحدہ دروازے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی اس سارے معاملے کے اوپر معافی مانگی ہے اور ساتھ ہی ساتھ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے جی کہ جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ کی جائے گی۔ آگے چل کر ناظرین نواز شریف اور آصف زرداری کے جھگڑے کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ میں کچھ چیزیں شیئر کرتا چلوں۔ تو معاملہ ناظرین اس طرح سے ہوا ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی سرگرم ہے پنجاب کے اندر، کیونکہ سندھ کے اندر تو انہوں نے فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی ہے۔ بہرحال اس وقت وہ جہاں پر دیگر جو جماعتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف بھی سپریم کورٹ میں اور الیکشنز کے لیے لڑ رہی ہے، اور ساتھ ہی جو مسلم لیگ نون ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو کاؤنٹر اور الیکشن نہ کرنے اور گتھم گتھا اس وقت ہوئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو آپ نے نوٹ کیا ہوگا، آصف زرداری کو نوٹ کیا ہوگا کہ اس تمام تر صورتحال کے دوران وہ بالکل خاموش ہیں، اور ان کی جو خاموشی ہے وہ یوں ہی نہیں ہے، اور اس کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیک اینڈ پر رہتے ہوئے مسلم لیگ نون کو ہی توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جنوبی پنجاب میں انہوں نے ڈیرے ڈالے اور وہاں سے کچھ اہم رہنماؤں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ ان کے نام میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ مظفر گڑھ سے سابق صوبائی وزیر سعید ہارون نے مسلم لیگ نون سے، اور خانیوال سے مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سابق رکن پنجاب اسمبلی سعید جمیل شاہ نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ بڑی اہم وکٹیں ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اڑائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین صرف یہ معاملہ یہیں تک ہی ختم نہیں ہوا، بلکہ پنجاب میں اس وقت تو ویسے ہی کوئی نون لیگ کا جو ٹکٹ ہے وہ لینے کے لیے بہت سارے جو امیدوار ہیں وہ تیار نہیں ہیں۔ بہرحال اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آصف زرداری کیا کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں، اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو آئندہ کے وزیر اعظم ہوں گے، اس لیے آپ پیپلز پارٹی میں آئیں، ہماری سب سیٹنگ ہے۔ اور اس معاملے کے اوپر نواز شریف کی جانب سے کافی زیادہ برہمی کا اظہار کیا گیا۔ ایک میٹنگ کے دوران نواز شریف نے آصف زرداری سے یہ گلہ کیا، جس پر آصف زرداری نے کہا کہ نہیں، ان کا یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے، جس پر نواز شریف جو تھے انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، آپ کے ساتھی جو لوگ ہیں وہ ہمارے کچھ شامل ہوئے ہیں۔ تو بہرحال آصف زرداری اپنی جو گیم ہے وہ ڈالنے میں کامیاب کافی حد تک ہو چکے ہیں، اور پنجاب میں اس وقت بہت سارے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں پنجاب میں بھی وہ لے سکیں، اور نون لیگ کا جو مکمل اندرونی طور پر بھی پی ڈی ایم کے جو صفایا ہے وہ آصف زرداری کر رہے ہیں۔ شہباز شریف لندن بھی پہنچے ہیں، اور وہاں پر
جو تاج پوشی ہے وہ تو خیر ایک انہوں نے کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ملاقات کریں گے وہ نواز شریف کے ساتھ، اور اس سارے معاملے کے اوپر انہوں نے ڈسکشن کرنی ہے، اور جو اس وقت ہیپننگز، مذاکرات اور چیزیں چل رہی ہیں اس حوالے سے جو ڈسکشن ہے وہ نواز شریف سے شہباز شریف کی جانب سے کی جائے گی کہ اب تو ہم مکمل طور پر پھنس چکے ہیں، اب ہم کس طرح سے نکلیں، کیونکہ آصف زرداری بھی ایک سائڈ سے ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے کچھ اہم لوگ ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں۔ ہم تو لڑائی کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، ان کو کسی طریقے سے ہم آگے نہیں آنے دے رہے، لیکن یہاں پر بڑی مصیبت یہ پڑ گئی ہے کہ آصف زرداری ہی اپنی جو گیم ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ چلانے میں مصروف ہیں۔ چودھری شجاعت حسین کے حوالے سے بڑا ایک آج اہم فیصلہ بھی آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اور اس فیصلے کے مطابق چودھری شجاعت حسین مسلم لیگ کاف کے صدر برقرار ہیں۔ بہرحال یہ جو تنازع تھا یہ اس وقت شروع ہوا تھا جب پرویز الہی صاحب بھی تھے اور دونوں میں آپس میں کلیش ہوا تھا، لیکن پھر پرویز الہی جو تھے اپنے گروپ کے ساتھ ہی، یعنی کہ پوری کاف لیگ کے ساتھ ہی وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ چودھری شجاعت کے ساتھ تو ہے ہی 3-4 لوگ تھے، تو بہرحال یہ الیکشن کمیشن میں کیس تھا، فیصلہ جو تھا وہ محفوظ تھا، اور اس پر الیکشن کمیشن نے آج فیصلہ سنایا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق مسلم لیگ کاف کی صدارت کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ چودھری شجاعت حسین کو پارٹی کا صدر برقرار رکھا گیا ہے۔ گزشتہ سال سے کاف لیگ میں دھڑے بندی کے بعد پارٹی میں صدارت کا تنازع چل رہا تھا۔ پارٹی رہنما چودھری وجاہت حسین نے پارٹی آئین میں ترمیم کی تھی اور پارٹی صدر کی مدت 3 سال کے بجائے 2 سال کر دی تھی۔ پارٹی آئین میں ترمیم کا معاملہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت رہا، اور ہائی کورٹ نے آئین میں ترمیم کا معاملہ الیکشن کمیشن کو بھجوایا تھا۔ الیکشن کمیشن نے مذکورہ کیس کی سماعت کی تھی اور فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جو کہ آج سنایا گیا۔ الیکشن کمیشن نے کاف لیگ کے رہنما چودھری وجاہت حسین کی درخواست خارج کر دی اور چودھری شجاعت حسین کو مسلم لیگ کاف کا صدر برقرار رکھا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے مختصر فیصلے میں کہا کہ چودھری وجاہت پارٹی کے آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں اس میں ترمیم کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو بہرحال اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چودھری شجاعت حسین صدر رہتے ہیں یا کوئی اور صدر رہتا ہے، کیونکہ پرویز الہی اور ان کا جو سارا ان کے ساتھ لوگ تھے، جو گروپ تھا، وہ کاف لیگ سے چھوڑ کر اور شامل ہو چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ دوسری طرف ناظرین، وزیر خارجہ بلاول بھٹو آج پہنچے ہیں بھارت، اور وہاں پر انہوں نے ایک شرکت کرنی تھی، اور اس شرکت کے سلسلے میں وہ بھارت گئے ہیں، لیکن اس کے اوپر کچھ اہم سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور وہ سوالات یہ ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے 370 لاگو کیا تھا، عمران خان صاحب نے تو اپنی حکومت کے دوران یہ اعلان کیا تھا کہ جب تک وہ کشمیر کا سٹیٹس بحال نہیں کرتے تب تک ان کے ساتھ کسی طرح کے بھی جو تو کوئی تعلقات ہیں وہ آگے ہم نہیں لے کر جائیں گے، لیکن وہ وہیں پر برقرار ہے۔ اور دوسری طرف بلاول بھٹو کیا کرتے ہیں کہ وہ وزٹ کر لیتے ہیں بھارت کا، تو اس سے کچھ اندازہ، کچھ ڈائریکشنز یا کچھ جو ہنٹس ہیں وہ یہ بھی مل رہی ہیں کہ شاید یا جو یہ کہا جا رہا تھا کشمیر کا سودا، یا عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے تھے کہ نہیں ہم بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ اس طرح سے آگے نہیں لے کر چلیں گے، اور پھر جس طرح سے 12 سال سے بھارت میں کوئی جو دورہ تھا وہ نہیں کیا گیا، تو بہرحال یہ کچھ ہنٹس جو ہے وہ دے رہا ہے کہ معاملات بھارت کے ساتھ ہم اب کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بھارت سے بھی اب بہت ساری چیزوں سے شاید پاکستان پیچھے ہٹ جائے، اور شاید یہ دورہ بھی اسی مقصد کے لیے کیا گیا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں اس پر آگے یہ جو دورہ ہے یہ کیا رنگ لاتا ہے، وہاں پر بلاول بھٹو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ بہرحال پاکستان کا جو ہے اس وقت معاشی طور پر بیڑا غرق مسلسل ہوتا جا رہا ہے۔ ٹیکسٹائل برآمدات میں مسلسل 7 ماہ میں کمی ہو رہی ہے، صرف اپریل میں 19%، جبکہ رواں مالی سال کے 10 ماہ میں 14% کمی ہوئی۔ ٹیکسٹائل شعبے کی برآمدی استدعا $50 ارب ہے، جبکہ اس سال اب تک 13.7 ارب ڈالر کی برآمدات ہوئی ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت پاکستان کے ساتھ چل رہا ہے۔ آخر میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ چیزیں بتاتا چلو۔ عمران خان صاحب آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں، ان کی گاڑی کو تو اندر نہیں جانے دیا گیا، ویل چیئر پر وہ پہنچے۔ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان صاحب پہنچ گئے ہیں، ان کی ضمانت سے متعلق مقدمان تھے۔ ابھی جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو کیس کی سماعت کا آغاز نہیں ہوا، اس پر بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آج کی جو کارروائی ہے وہ وہاں پر کیا ہوئی۔ بہرحال جو کچھ مناظر سامنے آئے، سیکیورٹی کی بہت بڑی تعداد وہاں پر لگائی گئی، کافی سختی بھی وہاں پر کی گئی، ایون کہ جو قیدی وین یا رینجرز وغیرہ کے جو ڈالے تھے وہ بھی وہاں پر موجود رہے۔
تو بہرحال عمران خان صاحب نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان کی خواہش ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، لیکن وہ گرفتاری کے لیے تیار ہیں۔ اس پر جو بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، رائے کا اثر کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔